अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किंजा बशीर। नाजरीन, मुल्क में सियासी सूरत हाल और जो खत कल वज़ीर आज़म को मौसूल हुआ है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि मुझे ये खत जो है बैनुल अक़वामी और नाम भी ले दिया गया बाकायदा, और फिर उसको घुमा भी दिया गया कि उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे ये खत अमरीका की जानिब से पेश किया गया है। और आज जो है धमकी आमेज मामले पर व्हाइट हाउस का भी रद्द अमल सामने आ गया है। और दूसरी जानिब जो अंदरूनी मामलात हैं तरीके अदम एतमाद के हवाले से, उसमें उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफा उन्होंने दिया था वो भी कबूल कर लिया गया है और परवेज इलाही को भी नामजद किया गया था पीटीआई और इत्तेहादियों की जानिब से अगले वज़ीर आला पंजाब बनने पर, जिसके लिए कल का इजलास भी बुला लिया गया है, जो कि बड़ी ही अहमियत के हामिल नजर आ रही है ये दोनों बातें। और परवेज इलाही के जीत के लिए दरकार वोट भी हैं या नहीं है, इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खिजर हयात कोंदल साहब, सीनियर तज्जियाकार है, और मेरे साथ लाइन पर मौजूद होंगे यूनुस भाट साहब। इनसे सर बात करूंगी मैं ये खिजर हयात साहब से कि सर बताइएगा कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा कबूल कर लिया गया है और पीटीआई और इत्तेहादियों की जानिब से परवेज इलाही को नामजद किया गया है। क्या परवेज इलाही जो है, जो उनको वोट दरकार हैं, वो क्या हासिल कर पाएंगे? कैसे देखते हैं इसे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंजा ये अजीब किस्म की सूरत हाल अचानक उस वक्त क्रिएट हो गई जब आज सुबह जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर को और गवर्नर को इस्लामाबाद तलब किया गया, फिर दोपहर को जो है उसमें तरमीम करके सिर्फ गवर्नर को बुला लिया गया और वज़ीर आला को रोक दिया गया कि आपको आने की ज़रूरत नहीं। फिर वज़ीर आला जो है उनके इस्तीफे की मंजूरी की नोटिफिकेशन आ गया और साथ ही फिर पंजाब असम्बली का सेशन जो है वो भी हंगामी बुनियादों पर कल तलब कर लिया गया है। बड़ी शर्त के साथ ये सारी कार्रवाई हुई है, लेकिन ये सारी कार्रवाई वापस जाके जो बात आप कर रहे थे कि जी जिस लेटर का तज़किरा हो रहा है उसकी आज तरदीद भी हो गई। अमेरिका की तरफ से स्टेट डिपार्टमेंट ने उसकी तरदीद कर दी, व्हाइट हाउस ने तब्दील इसकी तरदीद की कि जी ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर एक उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है। आईनी कार्रवाई जो है वो हो रही है, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उसका। और उन्होंने इमरान खान के इल्जामात जो हैं उनको मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से इमरान खान साहब जो हैं वो अब मुश्किल सूरत हाल से दो चार होते जा रहे हैं और उनकी जमात भी। और उन्होंने गालबन ये आखिरी एक पत्ता इस तरह से खेला है कि कल पंजाब असम्बली का सेशन जो है वो शरत में बुला के उन्होंने ये किया है कि जी हम पंजाब जबकि वहाँ पर भी हम एक नया महाज खोल दें तो अपोजिशन की तवज्जो जो है वो तकसीम हो जाए, हम तो ऑलरेडी जो है वो परेशान है ही हैं। उन्होंने यहाँ पर भी एक मार्च खोल दिया और दूसरा ये है कि उनको लॉबिंग का टाइम ना मिल सके फौरी तौर पर, चूंकि बुला लिया गया इजलास और कल 11 बजे इजलास होता है और अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि कल प्रोसीजर कितना जो है कल के दिन में मुकम्मल होगा। क्या कल सिर्फ नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे, फिर उसके लिए स्क्रूटनी के लिए 2 घंटे का ये टाइम दिया जाएगा, फिर हतमी उम्मीदवार और फिर इलेक्शन या वोटिंग जो है उसका मरला जो है वो उसी दिन आता है या अगले दिन। तो वो शेड्यूल अभी आखिरी इतलात आने तक नहीं जारी किया गया था। मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द जो है वो मिला भी है शाम को,
سینٹ میں گیم انہوں نے اپنا وہ کرتے ہیں، پرویز الہی کے متعلق بھی یہی ہم سے کچھ وہ یہی کرتے ہیں. تو اب جو مختلف کفتے ہیں ان کے لیے تو سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، وہ کسی کی فیور میں نہیں، کسی کی مخالفت میں نہیں. لیکن پرویز الہی کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے میدان میں کود پڑے اور انہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا دے. دوسری طرف بھی یہ تحریک رقم ہونے جا رہی ہے کہ ایک وقت میں باپ وزیر اعظم ہوگا اور اس کا بیٹا ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ ہوگا. تو یہ ساری صورتحال میں اب جو اگر وفاق میں شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتا ہے تو کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی کہ اس کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکا جا سکے. اس کے بیٹے کو ایک ہی طریقہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نہ بنایا جانے کا، روکا جانے کا. وہ پیپلز پارٹی گیم کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی پس پردہ رہ کے اگر پرویز الہی کو سپورٹ کرتی ہے تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ادروائز تو کوئی صورتحال ایسی نہیں کہ وفاق میں ان کی حکومت بن جائے. پنجاب میں تو پہلے ہی ان کے پاس تھا بہت لگا. آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح یعنی کہ جو ووٹوں کی تعداد ہے، ارکان کی تعداد ہے، وہ بالکل جو ہے وہ مقررہ ووٹوں سے زیادہ ہے، مقررہ ارکان سے زیادہ ہے. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح یہ ایک متحدہ اپوزیشن قائم کی گئی ہے، ان کے ہوتے ہوئے اگر وہ واقعی ایک ساتھ ایک بینچ پہ ہیں، ایک ٹیبل پہ ہیں، تو پھر تو حمزہ شہباز جو ان کا امیدوار ہے اس کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنیں گے. یہاں ایک اور بات ابھی بڑی اہم ہے کہ اب جو بظاہر بتایا جا رہا ہے، جو ان کا ایجنڈا تھا کہ متحدہ اپوزیشن کیا کرے گی جب نو کانفیڈنس کا ووٹ جو ہے اپنا کہا جائے گا، تو اس کے لیے آنے والا جو لاہی عمل ہے لوگ سوچ رہے ہیں اب کیا ہوگا. یعنی کہ اگر متحدہ اپوزیشن کی کامیابی وفاق میں بھی ہو جاتی ہے، وہ اپنا وزیر اعظم لے آتے ہیں، پنجاب میں وزیر اعلیٰ لے آتے ہیں، تو اب ان کا لاہی عمل کیا ہوگا. لوگ اس پہ بھی بڑا غور کر رہے ہیں. خضر صاحب کی طرف آؤں گی. اس کے لیے یہ مجھے پتہ چلا ہے یونس بٹ صاحب ایک چیز جو ہے نا اس کی وضاحت ذرا کائنڈلی کیجئے کہ جب پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے کل سے پروسیجر جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس میں پہلے جو صورتحال تھی پنجاب میں، وہ جو کاف لیگ کی 10 سیٹیں تھیں وہ ملا کے آسانی کے ساتھ ہو گئے تھے. تو اگر جو ترین گروپ ہے وہ چھینا گروپ اور ایک اور جو علیم خان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، یہ اگر مل کے نون لیگ کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو پھر تو پرویز الہی کی کامیابی کا کوئی چانس باقی نہیں بچتا. لیکن اگر یہ بھی واپس اپنے گروپ میں چلے جاتے ہیں اور وہ اس بات پر قائل کر لیتے ہیں ان کو کہ جی مائنس بزدار والی بات جو ہم نے آپ کی مان لی ہے، اب آپ اپنے گھر واپس آ جائیں، تو ایسی صورت میں تو پھر شہباز شریف کے لیے اور ان کے بیٹے کے لیے مشکلات نہیں کریٹ ہو جائیں گی. اچھا، اس کے لیے گندر صاحب آپ کا بڑا اچھا یہ ہے موجودہ حالات میں کوشچن. بات یہ ہے کہ جو ترین صاحب ہیں انہوں نے بھی اور جو علیم خان صاحب ہیں انہوں نے بھی، دونوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کے امیدوار کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا وہ کسی صورت بھی پرویز الہی کو سپورٹ نہیں کریں گے. انہوں نے باقاعدہ باضابطہ طور پر اس کو یہ ایک میڈیا کو گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا عمران خان کے امیدوار سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم اس کی مخالفت میں جائیں گے. انہوں نے کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ ابھی انہوں نے فیصلہ تو پھر یہ کیسی دلچسپ بات ہوگی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق وہ کل کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے اور وہ کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے وزارت اعلیٰ کے لیے. تو یہ ایک انوکھا واقعہ نہیں ہوگا؟ یہ بالکل ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی اور یہ بڑی
सूरत ऐसी होगी आइंदा के लिए पंजाब में वो कल तो उसकी जरूर बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली अपने फराइज सर अंजाम देंगे और वो वज़ीर आला के उम्मीदवार भी हैं। आइंदा के लिए जो लाहे अमल तैयार किया गया है उसके लिए ये कहा गया है कि गवर्नर जो है पंजाब में पीपल पार्टी का होगा, पीपल पार्टी को वजारतें भी दी जाएंगी और उन्होंने कहा है कि जो यानी कि सारी चीजें उन्होंने तय कर ली आपस में कहा किसको क्या क्या देना है। तो अगर तो जरदारी साहब पंजाब में भी आप वो मौजूदा अपोजिशन के साथ खड़े रहते हैं तो फिर कोई ताकत ऐसी नहीं कि यहाँ नून लीग अपनी हुकूमत ना बना सके। और अब जो इंदा का लाहेब सामने आया गोजर साहब वो ये बना है कि असम्बली अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगी, ये भी उन्होंने कह दिया है। पहले ये था कि ये 3 महीने में इलेक्शन इस्लाहात पर काम करेंगे, इलेक्शन इस्लाहात के बाद 3 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। खिज़र साहब मैं आपके सवाल का आपसे जवाब चाहूंगी कि आप यूनुस भाट साहब इसमें भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। आज जुगनू मोहसिन साहबा ने जब नून लीग को ज्वाइन किया है तो उस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमजा शहबाज साहब से यह क्वेश्चन किया गया कि क्या आपके ख्याल में अगर आप वज़ीर आला बनते हैं तो आप नए इलेक्शन को तरजीह देंगे या मुद्दत जो है वो पूरी करने के। तो उन्होंने जो जवाब दिया उसका लुबिलबाब जो जवाब ये था मुकम्मल तौर पर कि जी हम फिर और फ्री इलेक्शन जो है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसके लिए अपने साथी जो है उनको कायल करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जल्दी हो सके। तो नून लीग को तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूरत में इलेक्शन के अलावा कोई चीज हमारे कहते हैं कि जी वारा खाए, उनको और कोई चीज वारा नहीं खाएगी, मेरा नहीं ख्याल है इसमें। 100% गोलर साहब ठीक है, मैं इत्फाक करता हूँ। नून लीग चाहती है कि जल्दी से जल्दी नए इलेक्शन का ऐलान हो, लेकिन आपको पता है ये सारे मामला को होल्ड कर रहे हैं जरदारी साहब। जरदारी साहब किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहते। जरदारी साहब आने वाले इलेक्शन में अपने बेटे को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि ये नून लीग भी 1.5 साल में अवाम में अपने जो इसके रूल्स हैं ये खत्म हो जाएं, ये महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मुल्क की जो मुआशियत बर्बाद हो चुकी है उसको संभाला नहीं दे पाएंगे। वो ये चाहते हैं कि असम्बलियां मुद्दत अपनी पूरी करें और नून लीग को उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि उसकी मुतफिका अपोजिशन जो है जरदारी की सूरत में ये खड़ी हुई है। जरदारी आपको पता है कि सारा जो भी सिस्टम है आप मौजूदा अपोजिशन को एक टेबल पे लाने का उनका इसमें सबसे ज्यादा किरदार है। और दूसरा गवर्नर साहब सबसे अहम बात यह है कि जरदारी साहब पंजाब में चाहते हैं कि उसकी अहमियत हो। जरदारी साहब चाहते हैं पंजाब में वो आने वाले दिनों में उसी सूरत में अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनवा सकते हैं जब पंजाब से सीटें हासिल करेंगे। अच्छा खिज़र साहब पंजाब में अपनी जी खिज़र साहब जो आपने अभी यूनुस साहब से सवाल किया इसी का जवाब मैं आपसे मांगूंगी कि अगर परवेज इलाही को नामजद हैं वो पीटीआई की तरफ से इत्तेहादी जमातों की तरफ से जैसे अभी आपने कहा कि वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए और साथ साथ वो स्पीकर के भी क्या वो काम जो है सर अंजाम देते रहेंगे, इस पे कवानीन क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे? देखें जो इस वक्त तक के नॉन रवायत है या तरीका है उसमें इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जी। नॉन हिस्ट्री में तो ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में कि जी इस किस्म की सूरत हाल क्रिएट हुई हो और स्पीकर जो है उसने खुद इजलास की सदारत भी की हो और उसी में प्रोसीजर में वो खुद कैंडिडेट भी हो। तो असूली तौर पर तो डिप्टी स्पीकर को इसको प्रिजाइड करना चाहिए इजलास को, और जज साहब को अगर वो रिजाइन नहीं भी करते तो एटलीस्ट इजलास को सदारत नहीं करनी, ये इखलाकी पाबंदी है। हाँ जी। लेकिन कानून इस पे मुकम्मल तौर पर खामोश है, कोई ऐसी पाबंदी है नहीं जब तक वो बाकायदा तौर पर इन ब्लैक एंड व्हाइट कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल करके वोटिंग वाले प्रोसीजर में नहीं चले जाते उस वक्त तक के लिए कानून जो है वो खामोश है। जब वो वोटिंग के लिए चले जाएंगे तो फिर वो उस इजलास की शायद सदारत ना कर पाए, उसकी इजलास डिप्टी स्पीकर साहब ये कल आखिरी सदारत होगी, इसके बाद जो मामला है वो डिप्टी स्पीकर ही संभालेंगे। अच्छा सर, ये जो उनसे सूरत हाल है खिज़र साहब आप बताइएगा कि ये जो उनसे सूरत हाल है इसमें उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी जो मंजूर कर लिया गया है, तो उन्होंने जो इस्तीफा दिया है क्या वो सियासी समझौते पे दिया गया है या कोई सियासी समझौता किया गया है? इसमें तो देखिए कोई दूसरी राय है ही कोई नहीं, वो तो एक मुकम्मल तौर पर सियासी फैसला है और बारगेनिंग की एक कोशिश है कि जी किसी तरीके से जो इमरान खान साहब के खिलाफ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक है उसको नाकाम बनाया जा सके। उसके लिए एक कदम जो है वो इस तरह से बढ़ाया गया था
ان کا خیال تھا کہ ہم اگر کاف لیگ کو رکھ لیتے ہیں اور ساتھ کسی طریقے سے اگر ہم ایم کیو ایم کو بھی لے آتے ہیں تو اگر بلوچستان عوامی پارٹی نہیں بھی آتی تو ہمارا جو ہے نا وہ معاملہ اس حد تک ہو جائے گا کہ 12 سیٹیں ہمارے پاس آ جائیں گی, 162 اور 12 174 ہمارے پاس ہو جاتے ہیں تو ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس. لیکن جب پی ٹی آئی کو اس بات کا یقین ہو چلا تو پھر انہوں نے آخری حربے کے طور پر چل صاحب کی سیاست سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور انہیں کینڈیڈیٹ نامینیٹ کر دیا. اور چل صاحب شاید سیاست میں ہوتے ہوئے بڑے منجے ہوئے اور اس طرح کے سیاستدان ہیں جن پر انگلی اٹھانا مشکل ہے, لیکن وہ شاید غلطی کر گئے کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں دونوں طرف کھیل رہے تھے تو جب دوسری طرف کھیلے تو آؤٹ ہو گئے. وہ انہیں چاہیے تھا کہ ایک ہی طرف کھیلتے تو زیادہ فائدے میں رہتے, چاہے وہ بے شک پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہتے تو پھر نواز شریف کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ بنانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی, جس سے ان کو الٹیمیٹلی نقصان ہی ہوا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوا. اور اب ان کی کامیابی کے چانسز اگر جو منحرف ارکان ہیں وہ واپس نہیں آتے تو پھر ان کی کامیابی کے چانسز کوئی نہیں ہے, نہ ہی کوئی اس میں جان لگتی ہے. لیکن نون لیگ کے لیے بھی کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہوگا کل کہ وہ اپنا جو قائد ایوان جو ہے وہ منتخب کروا پائیں. کل اگرچہ پروسیجر شروع ہوگا, 1-2 دن لگ سکتے ہیں اس میں پروسیجر میں, لیکن اس پروسیس میں حاضری کو یقینی بنانا اور پھر مقررہ تعداد 397 کا ہاؤس ہے اس میں 50%+1 جو ہے وہ اس کو لانا آسان کام نہیں ہوگا کسی کے لیے بھی. چچل صاحب منجے ہوئے سیاستدان ضرور ہیں اور اس موقع سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے جس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے. باقی یونس بٹ صاحب اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ کاف لیگ کا ہاؤس ان آرڈر ہے؟ نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو ان کا ہاؤس آف آرڈر ہے وہ بالکل نہیں بنتا. تو باقی جہاں تک صورتحال ہے گوزر صاحب, اب سیاسی بحران جو پیدا ہوا تھا وہ متحدہ اپوزیشن کے قریب تو حل ہو چکا ہے, لیکن یہ آنے والے دنوں میں بحران مزید شدید صورتحال اختیار کر جائے گا. آپ کے خیال میں کیا عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ عمران خان سڑکوں پہ رہے گا اور عمران خان یہ جو شور آج کر رہا ہے یہ شور مزید بڑھے گا اور وہ کہے گا کہ وہ جس طرح ساری کئی چیزیں اقتدار میں رہتے ہوئے پابندیاں ہوتی ہیں, کئی باتیں نہیں کی جاتی. اب چین اور روس نے بڑا کھول کے ساتھ دینے کا جی بالکل یونس صاحب, ایک طرف تو یہ والی ساری صورتحال ہے, دوسری طرف طریقے عدم اعتماد بھی وہ پیش کر دی گئی ہے اور ایک دن باقی بچا اور بڑا اہمیت کا حامل نظر آ رہا ہے. اور دوسری طرف عمران خان کی جانب سے آج پھر کہا گیا ہے کہ میں ان کو بڑا سرپرائز دوں گا. وہ اپوزیشن کے لیے کیا بڑا سرپرائز ہوگا, کیا بڑا دھچکا لگے گا, اسی پر مزید بات کریں گے سر, اس پر مزید بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا پوزیشن لگ رہی ہے اس وقت کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب چن لیا گیا ہے اور اپوزیشن کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر تو نہیں لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ حمزہ شہباز کو نامزد کیا گیا ان کی جانب سے, اور اتوار کو کیا ہوگا. اور دوسری جانب جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ میں ایک سرپرائز لے کر آؤں گا. اسی پر مزید بات کر رہے تھے اور مزید بات کریں گے. یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ٹیلی فونک لائن پر, انہیں سے بات کریں گے. جی سر بتائیے گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم نے ایک بار پھر سے کہہ دیا ہے کہ میں پھر سے سرپرائز دوں گا, ایک سرپرائز ان کے اپوزیشن کے لیے رکھا گیا ہے. کیا سرپرائز ہے ان کے لیے, کیا بڑا دھچکا دینے جا رہے ہیں اپوزیشن کو؟ اچھا کنزا, اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو عمران خان نے جب اپنا پہلے ڈی چوک میں بعد میں پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ وہ انشاءاللہ ایک ایسا سرپرائز دیں گے کہ سارے دیکھتے رہ جائیں گے. لیکن سرپرائز کیا نکلا آپ کے سامنے ہے. کوئی جو سرپرائز لوگ سمجھتے تھے وہ کوئی سرپرائز نہیں نکل سکا, ایک لیٹر کی صورت میں کاغذ سامنے آیا ہے. کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا, کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ شاید کوئی اندر کی بات ہو تو بات ہوگی, تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پبلک کے سامنے اوپن نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کی چیزیں اگر ملک کی سالمیت کی بات ہے تو اس کو واقعی ایک اگر کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ آ بھی جائے تو وہ بالکل نہیں ہے اس طرح اوپن کرنا چاہیے. رات ہنا شیخ نے اس پر بات کی ہے اور جو وہاں سفارتی پہلے اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہی ہے ہنا کھڑ نے کیا. یہ ہنا کھڑ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے لیٹر روٹین میں کیبل پر روز لکھے جاتے ہیں. کیبل مین
کہ اس طرح کے لیٹر جب بندہ سفارتی اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں روٹین میں آتی رہتی ہیں. یہ عمران خان والا لیٹر کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو ضرور ڈسکس کیا جاتا. یہ اس نے اس کو اچھا سر, یہ تو لیٹر کی بات ہوگی نا جو ان کی جانب سے کہا گیا کہ سرپرائز دوں گا, وہ کیا سرپرائز دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے؟ سرپرائز ہے ایک تو عمران خان نے کہا ہے کہ جی جب یہ طریقے عدم اعتماد کے لیے اندر ووٹیں کی گنتی جاری ہوگی تو اس وقت پارلیمنٹ کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم ہوگا. ایک تو اسے سرپرائز سمجھتے ہیں وہ. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی بھی کوئی عمران خان ایسی گیم کرنا چاہتے ہیں, ابھی بھی عمران خان کوئی اس طرح. یونس بھائی صاحب, اس میں ایک چیز جو ہے نا جو میڈیا پر میں نے پہلے بھی بات کی وہ آ رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سرپرائز یہ دیں کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب جو آ رہے ہیں کینڈیڈیٹ یا اپوزیشن کی قیادت جو ہے اسی لیٹر جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اوپن کرنا چاہیے تھا, پبلک میں نہیں لانا چاہیے تھا, اس میں غدار قرار دیا جا رہا ہے چونکہ کہ جی یہ غیر ملکی قوتوں کے ساتھ مل کے غداری کے مرتکب ہوئے تو ان کے خلاف کو غداری کے مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا جائے اور کسی طریقے سے ووٹنگ سے ان کو ابسنٹ رکھا جائے اور تحریک عدم اعتماد میں 172 سے زیادہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ نہ ہونے پائے. تو کوئی اس قسم کا سرپرائز تو نہیں کہنا چاہ رہا ہے پرائم منسٹر صاحب؟ جس طرح گوگل صاحب آپ نے فرمایا ہے, بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے بظاہر شواہد تو ایسے نظر نہیں آ رہے کیونکہ جو سیاسی لوگ ہیں, قائدین ہیں مختلف جماعتوں کے, وہ اب ایک ساتھ ایک ٹیبل پر موجود ہیں. اس کے لیے ان کی طرف سے تو کوئی ایسی بیان بازی سامنے نہیں آئی کہ انہیں غدار قرار دیا جا سکے. وہ بھی اس سسٹم میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں اور عمران خان اگر یہ سارا کچھ کر سکتا تھا یا ساری چیزیں ان کے خلاف مقدمات کی صورت میں ہو سکتی ہیں تو اب تک یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور ڈسکس ہونی تھی. اس طرح کی چیز ابھی تک سامنے تو نہیں آئی. ایمرجنسی بھی نافذ ہو سکتی ہے, یہ ساری چیزیں اس صورت میں ہو سکتی ہیں جب حالات مزید خراب ہو جائیں. یہ تو اب ایک دن باقی ہے, پرسوں یقیناً اس کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کا, جس طرح عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ سرپرائز دے گا, کچھ لوگوں کی اس بات پر نظریں لگی ہوئی ہیں. جس طرح گلزار صاحب آپ نے کہا کہ وہ کیا اچانک کر دے گا کہ لوگوں کو وہاں اسمبلی تک پہنچنے نہ دے, پارلیمنٹ میں لوگ جب پہنچ ہی نہیں سکیں گے تو اس کے خلاف جو 172 کے ارکان کی تعداد پوری کرنی ضروری ہے تو وہ پوری نہیں ہوگی تو عمران خان مزید 6 ماہ تک اس تحریک بھی پیش کی جا سکے گی اور اپنی سیٹ پر بھی بطور وزیر اعظم کام کرتے رہیں گے. یہ ساری چہم گوئیاں ہیں لیکن حالات بڑے آگے کے ہیں, صورتحال بڑی دور کی جا چکی ہے. جس طرح عمران خان کو ایک بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ یہاں سے ہٹانے کے لیے سرگرم ہے, اسی طرح بیرونی قوتیں کچھ ایسی بھی ہیں جو اپوزیشن کو اس سیٹ پر لانے کے لیے اپنا کام کر رہی ہیں. عمران خان کا بھی نیٹ ورک جاری ہے تو جو لوگ اسے پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں تو ان کی بھی خواہش ہے کہ عمران خان بطور وزیر اعظم کام کرتے رہیں. لیکن عمران خان نے خود ہی کہا ہے کہ مشرف دور میں اسی کمرے میں بیٹھا تھا تو مجھے کہا گیا کہ امریکہ کے خلاف بات نہ کریں. یہاں اگر جو بھی امریکہ کے خلاف بات کرتا ہے یا اسے اٹھا لیا جاتا ہے یا اسے مروا دیا جاتا ہے اور پاکستان میں امریکہ کے بغیر کوئی حکومت نہیں رہتی. آپ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. میں گلزار صاحب آپ کو کہوں گا کہ عمران خان یہ بتائیں یہ شہباز گل کہاں سے آیا ہے, یہ ترین کہاں سے آیا ہے, جو شوکت ترین ہے. یہ شہباز گل کے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں جو امریکہ کے آ کے ہاں یہ 12-14 بندوں کی لسٹ ہے جو یو کے اور یو ایس اے سے ہیں. تو وہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ اس کے سسٹم کا حصہ بنے ہیں کہ جو پاکستانی سسٹم میں نہیں تھے, اچانک باہر سے آئے اور اس کی ٹیم کے ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں تو پہلے سے ہی طے ہے کہ ہمارے کہاں فیصلے ہوتے ہیں, ہمارا جو نظام ہے کہاں سے چل رہا ہے. اگر عمران خان اس بحران سے ٹکر لی ہے, عمران نے اگر عمران خان اس بحران سے ٹکرایا ہے تو حالات ایسے ہیں کہ نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان اپنی سیٹ پر موجود رہے. جی یونس صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا ہمیں آج ٹیلی فون لائن پر ٹائم دینے کے لیے. خضر صاحب آپ بتائیے گا کیا 172 کی جو تعداد ہے اس کو ناکام بنا دینا عمران خان کی جانب سے, کیا یہی سرپرائز آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اور تیسرا تو کوئی نہیں ہے. ایک تو صورت یہ ہے کہ ارکان اسمبلی کو وہاں پہنچنے نہ دیا جائے اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ووٹنگ کے روز اسمبلی نہیں جائیں گے.
تو اگر وہ منحرفین کو بھی روک لیتے ہیں کسی طریقے سے اور اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو بھی روک لیتے ہیں اور 172 کی، تو یہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ دوسرا ایک اور بھی ہے کہ جو انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی 1 لاکھ لوگ جو ہیں نا وہ باہر اسمبلی کے باہر موجود ہوں گے، اگر وہ 1 لاکھ لوگ لے آتے ہیں یا اس سے زیادہ لے آتے ہیں تو پھر اگر اسی قسم کا ری ایکشن جو ہے وہ اپوزیشن بھی دیتی ہے اور وہ بھی لانے کا اعلان کر دیتے ہیں، تو وہاں جو صورتحال لا اینڈ آرڈر کی کریٹ ہو سکتی ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسپیکر کو اجلاس جو ہے وہ مؤخر کرنا پڑے اور اس قسم کا کوئی سرپرائز بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کی کوئی بدمزگی ہو، اور حکومت سے بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، اگر انہوں نے اس قسم کا کوئی قدم اٹھایا تو پھر ہم اپنے بندے جو ہیں ان کو بلا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ وننگ سٹروک کھیلنے کی پوزیشن میں ہے، انہیں اس قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، انہیں کوئی موقع نہیں دینا چاہیے اسپیکر کو کہ جی وہ کسی طریقے سے رائے فرار جو ہے نا اس سے اختیار کر لے، لہذا اس کو لے آنا چاہیے، برداشت کر لینا چاہیے کہ اگر وہ بندے کچھ لے بھی آتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح سے انہیں انٹیریئر۔ خضر صاحب اس وقت ہمیں ناصر اقبال صاحب نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے، ان کی بھی رائے لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ۔ ناصر اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا۔ ناصر اقبال صاحب بتائیے گا کہ جو ہے پرویز الہی کو نامزد کیا گیا ہے اور کل کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، اور ووٹنگ کے لیے کیا پرویز الہی جو ہے اپنے ووٹنگ کے نمبرز جو پورے کر پائیں گے؟ اور دوسری جانب جو عمران خان کی جانب سے پھر بھی دوبارہ سے کہہ دیا گیا ہے کہ میں اپوزیشن کے لیے سرپرائز لے کر آ رہا ہوں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرویز الہی پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب اور انہوں نے ڈلیور کیا ہے 1122 سروس اور اس طرح کے بہت سارے اقدامات، ان کا کام بولتا ہے۔ دوسرا یہ عمران خان کا فیصلہ ہے تو ہاتھ ساتھی، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک فعال ہے اور دیر آج درست آیت کے مستحق ہے۔ یہ فیصلہ عمران خان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ پنجاب پاکستان کی سیاست کا بیس کیمپ ہے اور خاص طور پہ لاہور، اور عمران خان نے لوز کیا ہے بزداد کی صورت میں 3-4 سال میں۔ بارکیف جب آپ چلے جائیں 4 سال پیچھے، 2018 کے الیکشن کے بعد جب پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی تھی، جب بزداد نے وزیر اعلیٰ کے لیے اور پرویز الہی نے اسپیکر کے لیے جو ووٹ لیے تھے، تو یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ پرویز الہی کو ووٹ زیادہ ملے تھے۔ تو ان کی چونکہ ذاتی لوگوں سے مراسم ہے، خاندانی طور پر سیاست میں ہیں کئی دہائیوں سے، اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی اور علیم خان گروپیاں، ترین گروپیاں، اس طرح کے جو بھی اتنے اور بھی آزاد لوگ ہیں، ان سے ان کا جو کہنا چاہیے کہ مراسم ہیں بڑے دیرینہ اور گہرے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بآسانی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جائیں گے۔ جی آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ منتخب ہو جائیں گے ناصر اقبال صاحب؟ دوسری طرف جو نون لیگ اپنا کینڈیڈیٹ لائے ہیں وہ حمزہ شہباز کو لا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن بچتی نہیں ہے، کیونکہ کسی اور کو اگر وہ کریں گے تو پھر بہت سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں نا وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ میں کیوں نہیں، تو وہ حمزہ شہباز کو ہی لائیں گے۔ تو حمزہ شہباز کا مقابلہ، جبکہ نمبر گیم اوپر بھی جو ہے وہ بھی اپوزیشن کے حق میں جا رہی ہے اور نیچے پنجاب میں بھی نمبر گیم ان کے حق میں جا رہی ہے، تو پھر چودھری پرویز الہی آپ کا خیال ہے کہ صرف اپنی سیاست کی بنیاد پر زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی میرا گمان یہی ہے، آپ جو نشاندہی کریں وہ بات ویلڈ ہے، لیکن جو رویوں کی بات اگر آپ کریں، رویوں کی اور رونق کی، تو جس امیدوار کا نام آپ نے لیا ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کے جو رویوں میں رونق ہے، وہ لوگوں کو، ارکان اسمبلی کو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے، اور ہاتھ کی چند انگلیاں، چند پور لوگوں سے وہ شیک ہینڈ کے نام پر ملاتے ہیں۔ تو سیاست جو ہے وہ اور طرح کا عمل ہے، آپ لوگوں کی اب وہ دور نہیں ہے آج سے 85 والا یا 90 والا۔
جی اچھا سر، اتوار بھی قریب آتا جا رہا ہے، ایک دن باقی ہے اور بڑے یہ اہمیت کا حامل ہے، اور اتوار کو کیا ہوگا؟ کیا اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کا آئندہ کا کیا لاہ عمل دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک بات عرض کروں، یہ جو بات فرمائی ہے حضور صاحب نے، جی جی، اس کا یہ بھی پہلو ہے کہ کیا آ جا کے سارا کچھ اس خاندان کے اندر ہی تقسیم ہوگا؟ یہی میں کہنا چاہ رہا تھا جی، کہ آپ نواز شریف بنے وزیر اللہ 2-3 دفعہ، پھر شہباز شریف بنے، اور اب حمزہ شہباز کو پارٹی کے اندر تو اور کوئی آدمی نہیں ہے اہل، اور نہیں، غلام حیدر وائن صاحب بھی رہے ہیں چیف منسٹر، جی غلام حیدر وائن صاحب بھی چیف منسٹر ہیں، دوست محمد کھوسہ صاحب بھی رہے ہیں، وہ تو خیر دوست محمد کھوسہ تو آپ کو پتا ہے آدمی پیریڈ تھا، 2 جی بالکل 2 مہینے کا اسٹاپ گیا پہ ارینجمنٹ تھا، مجھے اور پتا ہے۔ وائن کی اللہ تعالیٰ کو غریب رحمت کرے، تب بھی ان کی جو سارے معاملات تھے، ان کی دوریاں شہباز شریف کے ہاتھوں میں تھیں، وہ سارا ریکارڈ کی بات ہے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پرسوں ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، اس میں عمران خان صاحب کیا نیا سرپرائز لے کے آ رہے ہیں؟ کیا لا سکتے ہیں وہ؟ ان کے پاس کیا بچا کیا ہے؟ سر میں آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، میں تو دیکھتا ہوں اور انداز سے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ تو نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، ان کی وہ کش ازبام ہو جاتی ہیں، جو نظر نہیں آتا نا اصل وہ کھیل ہوتا ہے، جو کھیل نظر نہیں آتا، اور وہ جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ ظاہر ہے جتنے بھی اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں سارے معاملات میں، جو ایک رسا کشی ہو رہی ہے، اور دو سمجھیں قوتیں ہیں، اور ایک قوت اپوزیشن کے پیچھے ہے، ایک قوت حکمران اتحاد کے پیچھے یا حکمران جماعت کے پیچھے ہے، تو وہ پردے کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ عام آدمی نہیں دیکھ رہا۔ جی بالکل، اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے یہ جو گنجا نے فرمایا کہ سرپرائز گیم ابھی بھی عمران خان، کیونکہ پوزیشن ان کے پاس ہے، اپوزیشن کسی اور کے پاس ہے، پوزیشن عمران خان کے پاس ہے، تو پوزیشن کا بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے، یہ بات آپ ماشاء اللہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ نہیں تو آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ جی کل کا دن پورا موجود ہے اور اپوزیشن کی عادت جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، تاکہ ان کو وہاں تک نہ پہنچنے دیا جائے ایوان تک، اور نہ ووٹنگ کا نوبت ہی نہ آئے ان کے لیے؟ افواہیں، بہت ساری افواہیں زیر گردش ہیں، لیکن مستند تو اطلاعات آپ کے پاس ہوں گی۔ میں اس میں آپ کی بات کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ریومرز زیر گردش ہیں کافی دنوں سے، ہر بندہ اپنی تھیوری پیش کر رہا ہے، اور کچھ ہمارے آپ کو پتا ہے، آپ تو ماشاء اللہ قومی چینل پہ بیٹھتے ہیں، کچھ جو چورن فروش ہیں چھوٹے چھوٹے جو اپنے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنی ایسی تھیوری پیش کر رہے ہیں، ایک عجیب سا ماحول بنا دیا ہم نے پاکستان کے اندر، اتنی بے یقینی ماضی میں نہیں تھی، تو اب ایک ازدحام ہے ہمارے اینکرز کا، چھوٹے چھوٹے جو اپنے چینل آگے بیٹھے ہیں وہ ایسے ایسے دعوے کر رہے ہیں، انہوں نے الجھا دیا سارے معاملے کو، ایک ایسی دھند ہے جو میں سمجھتا ہوں اس گرم موسم میں بھی سیاسی دھند ہے جو جی سر، اچھا یہ بتا دیں کہ پرسوں کے دن کے بعد تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، اس کے بعد کا کیا لاہ عمل آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو کہنا قابل وقت ہے، ہر پارٹی نے، ہر فریق نے، ہر دھڑے نے اپنے اپنے آپشن سوچے ہوں گے، جی، اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، ہاں جی، اور جو جس طرح اشارہ کیا ہے اپنا گوندل صاحب نے، وہ بھی خارج از امکان نہیں ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اپوزیشن ایک طرف اور پوزیشن ایک طرف، جی، تو جن کے پاس پوزیشن ہے ان کے پاس بہت سارے آپشن ہیں، ان کے پاس طاقتیں ہیں، ان کے پاس ریاستی محکمے ہیں، ہاں جی، اور دوسری طرف کمزوریاں ہیں، چوریاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں، ایک لمبی چارج شیٹ ہے۔ جی بالکل ناصر اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کا جو ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ خضر صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ مختصر سا جواب دے دیں، مختصر سا وقت بچا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کا آئندہ کا کیا لاہ عمل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد اگر پرسوں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اپوزیشن اتحاد نے پہلے سے طے کر لی ہوئی ہیں، بہت باریک بینی کے ساتھ تو نہیں، لیکن جو موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جی صدارت کس کو جائے گی، وزارت عظمیٰ کس کے پاس آنی ہے، شہباز شریف کو اگر ملتی ہے، اسپیکر شپ ہے، ڈپٹی اسپیکر ہے، پھر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، گورنر جو ہیں وہ دونوں صوبوں میں ایٹ لیسٹ، بلکہ 3 صوبوں میں پھر اگر کامیاب ہوتے ہیں 3 صوبوں میں گورنر بدلیں گے، پنجاب میں بدلے گا، کے پی کے میں بدلے گا، سندھ میں بدلے گا، بلوچستان کا میں ابھی نہیں کہہ رہا کہ جی وہاں بھی گورنر،
تو اسی طرح سے جو چیئرمین سینٹ ہے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے، اور بہت ساری سیٹیں ایسی ہوں گی، پھر کیبنٹ کی اپروول. تو یہ ایک نقشہ جو ہے نا، وہ جب وزارت عظمیٰ کا حلف ہو جائے گا، اگر کامیاب ہوتی ہے تحریک،
मैं फिर कह रहा हूं कि अगर तहरीक कामयाब होती है तो फिर लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब होने के बाद चीजें क्लियर होनी शुरू होंगी। आज हमारे लिए ये कहना कबल वक्त होगा कि जी क्या नक्शा बनेगा, लेकिन ये नक्शा जरूर बनेगा कि उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमएमए बड़े इत्तेहादी होने के नाते बड़े शेयर होल्डर होंगे और उनके बड़े हिस्से जो हैं इस सारे इक़्तिदार की गेम में जो है वो मौजूद होंगे, वो हर तरफ से इसमें शरीक होंगे। इसमें मैं ये देख रहा हूं, और पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को मुनासिब हिस्सा देना पड़ेगा और वो उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है जो उसके मामला देख रही है कि हमने किस तरह से लेकर चलना है और हमें क्या क्या इसमें हासिल करना है। तो इसका तो यही मेरे तो ख्याल में ये बात बनती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया खजर हयात साहब आपका आज हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, एक दिन बाकी है, इतवार को क्या होने जा रहा है इसके लिए एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ही आइंदा का लाहे अमल देखने में आएगा कि क्या होता है। इसके साथ ही आज का जो वक्त है प्रोग्राम का अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान किंजा बशीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगहबान।